नफ्सिन और नहीं है वास्ते किसी मुतनफ़्फ़िस के, वास्ते किसी जान के, अन तमूता ये कि उसे मौत आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर साथ अल्लाह के इज़्न के, अल्लाह के हुक्म के, किताबम मुअज्जला लिखा हुआ है वक्त मुकर्रर शुदा, वमन युरिद और जो इरादा करे चाहे सवाब दुनिया का, बदला दुनिया का, नोते ही हम अता करते हैं उसे मिनहा उसी से, वमन युरिद और जो इरादा करे सवाबल आखिरा आखिरत के बदले का, नोते ही मिनहा हम अता करते हैं उसे उसी से, वसनजिज़ शाकिरीन और अनकरीब हम बदला देंगे, जजा देंगे शुक्रगुजारों को। वाकअय्यिम मिन नबिय्यिन और कितने ही अंबिया में से नबी हुए, क़ातल मआहु लड़ाई की उनकी माइयत में उनके साथ मिलकर, रिब्बियून कसीर बहुत सारे रब वालों ने, फमावालू बस नहीं उन्होंने हिम्मत हारी, लिमा वास्ते उसके कि जो असाबहुम तकलीफ पहुंची उनको, फी सबीलिल्लाह भी अल्लाह के रास्ते के, वमा ज़ाउफू और नहीं उन्होंने कमजोरी दिखाई, वमस्तकानू और ना ही दुश्मन के आगे दबे, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन मोहब्बत करता है, पसंद करता है सब्र करने वालों के साथ। वमा कान कौलहुम और नहीं था कौल उनका, कहना उनका, इल्ला मगर अन कालू ये कि उन्होंने कहा, रब्बना फिर लना रब हमारे बख्श दे वास्ते हमारे जुनूबना हमारे गुनाहों को, व इसराफना और ज्यादती हमारी, फी अमरना बीच हमारे काम के, वसब्बित अक़दामना और साबित कदम रखना हमें, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और मदद करना हमारी ऊपर काफिरों की कौम के। फाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया बस अता किया उनको अल्लाह ने बदला दुनिया का, व हुस्न सवाबिल आखिरा और बेहतरीन है बदला आखिरत का, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह पसंद करता है मोहब्बत करता है नेकोकारों के साथ, नेकी करने वालों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ अगर तुमने अताअत की कहा माना, अल्लज़ीना कफरू उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दूकुम फेर देंगे तुमको, अला आक़ाबिकुम ऊपर तुम्हारी एड़ियों के, फतनक़लिबू खासिरीन बस तुम पड़ जाओगे खसारे में, मुब्तलाए खसारा हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम बल्कि अल्लाह तुम्हारा आका है, कारसाज है, वहुवा खैरुन नासिरीन और वो बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला ये एक तयशुदा कायदा है कि हर मुतनफ़्फ़िस के लिए अल्लाह ने उसकी जिंदगी के अय्याम माह साल हत्ता कि उसकी जिंदगी के एक एक सांस को मुकर्रर और मुतय्यन कर दिया। उस वक्त मुकर्रर से पहले ना कोई किसी का खातिमा कर सकता है और वो वक्त आने के बाद कोई उसमें इजाफा भी नहीं कर सकता। गोया कि उसके अंदर तक़द्दुम और तअख़्ख़ुर की कोई गुंजाइश नहीं। और ये इख्तियार किसके हाथ में है? सिर्फ अल्लाह के हाथ में। वही इस मामले में मुकम्मल बाइख्तियार ज़ात है, बाकी किसी का इस मामले में कोई अमल दखल नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई भी इंसान, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी जो आपको नजर आता हो या आपके ज़हन और आंखों के सामने है,
وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتے شکم مادر میں اس کے جسم کو مکمل کیا جاتا ہے، روح پھونکنے کا وقت ہوتا ہے جب اس وقت اللہ کے اذن سے اس کے لیے اس کی عمر کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جناب کتنی عمر گزارے۔ اس کے رزق کو بھی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اس کی شقاوت اور سعادت کے بارے میں بھی کتاب تقدیر میں تحریر کروا دیتے گویا رزق بھی اتنا ہی ملے گا کہ جتنا لکھا جا چکا ہے۔ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ آدم کے بیٹے تجھے اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اب تیری مرضی اس کو حلال کر کے حاصل کر یا حرام کر، ملے گا اتنا ہی۔ اسی طرح عمر کتنا اس نے وقت زندگی کے ساتھ وابستہ رہ کے گزارنا ہے یہ بھی لکھ دیا اور اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و اضافہ اور کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو۔ یہ گھوڑے چھوڑ دے یار، سیدھا ایسے نیند آ جاتی ہے تجھے بھی اور مجھے بھی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو مومنوں کو نڈر بناتی ہے، موت سے ایمان والا نہیں ڈرتا۔ سید داؤد غزنوی ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، انگریز نے ان کو بغاوت کے جرم کی سزا میں قید کیا۔ عرصہ دراز جیل میں رہے، کہا گیا کہ آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، آپ معافی مانگو، معافی نامہ داخل کر۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کیا نام ہے جی ان کا؟ مولوی عبدالستار نیازی، وزیر بلدیات بنے۔ خیر، یہ سن 53 میں مسجد وزیر خان میں گھیرا ڈالا گیا، ان کی گرفتاری کا تاریخ ختم نبوت میں لگتا ہے۔ یہ مسجد میں چاول آئے تھے صدقے کے لیے تو دیگ خالی پڑی تھی، مولوی صاحب شملہ اتار کے اس میں گھس گئے۔ یا مجاہد ملت عبدالستار نیازی صاحب، مولانا یزدانی مرحوم ان کو کہا کرتے تھے مولانا مینار پاکستان، کیونکہ خود بھی لمبا ہے اور اوپر تھوڑا بھی اس نے اتنا ہی لمبا باندھا۔ تو مولانا یزدانی شہید تفنن طبع کے طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا مینار پاکستان ہے۔ خیر، یہ بیچارہ دیگ میں گھس گیا۔ مولانا داؤد غزنوی کسی نے کہا معافی مانگ لو، وگرنہ انگریز کی حکومت ہے اور فرنگی بغاوت کی سزا موت کی سزا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا تم مجھے کیا سبق پڑھاتے ہو؟ میری موت و حیات کا فیصلہ فرنگی کے اختیار میں نہیں، میری موت و حیات کا فیصلہ عرش والے کے اختیار میں۔ وہاں سے فیصلہ ہوگا تو مجھے
اگر بچانا چاہے گا تو کوئی مار نہیں سکتا، اگر مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں۔ یہ چیز ایمان والے کو نڈر بناتی ہے، اور اگر اس چیز پر پکا ایمان ہو کہ میری موت اسی وقت آئے گی جس وقت کو اللہ نے میری موت کے لیے متعین کر دیا، تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تقریباً 400 جنگوں میں حصہ لیا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے زخم نہ لگا، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر زخم لگا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، اپنے گھر میں بستر پر، اور جو بھی آتا کہتے موت سے ڈرنے والوں کو میرے پاس لاؤ، مجھے دیکھیں۔ اگر قتال اور جہاد کے ساتھ موت آنی ہوتی تو مجھے آ گئی ہوتی، لیکن میں وہاں نہیں مرا، آج اپنے گھر میں اپنے بستر پر تبھی موت پر رہا۔ اور جب آنی ہوتی ہے بھائی، تو پھر ایسا عجیب و غریب قسم کا بہانہ بنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرتا، کیسے نہ کرتا، اس کا وقت جو تھا اس نے ایسے کرنا تھا۔ بے شمار اس طرح کے واقعات اور مثالیں کہ آئے ہوئے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ آئے ہوئے وقت کو کوئی لا نہیں۔ اس لیے موت سے نہ ڈرا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کئی لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، لیکن موت ہم سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ ہم اسے میدان جہاد میں تلاش کرتے ہیں، وہ ہم سے بھاگتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کیوں نہیں آتی ہم پر شہادت کی۔ کتنے نڈر، کتنے بے خوف۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہے واسطے کسی جان کے یہ کہ اسے موت آئے، وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ جس آدمی پر بھی موت آئے گی وہ اللہ کے اذن اور حکم سے ہی مرے گا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ کتابا مؤجلا، ہر ایک کی موت کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اسی وقت مقرر پر اس کی موت آئے۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑی اللہ پاک کو کہ منافقین نے کہا تھا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ جو عہد میں جا کر شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، اگر یہ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے نہ یہ لڑتے اور قتل ہوتے۔ جس طرح ہم گھروں میں بیٹھے اسی طرح یہ بھی بیٹھے رہتے تو ان پر موت نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گی وضاحت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی تمہارا فارمولہ صحیح ہوتا تو پھر اپنے گھروں میں بستروں پر پڑے ہوئے لوگوں کو کبھی موت نہ آتی۔ لیکن اگر میدان جہاد میں سینکڑوں لوگ میدان کارزار میں شہید ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنے بستروں پہ ایڑیاں رگڑ کر کے بھی مرتے ہیں، کیا ان کو موت نہیں آتی؟ اس لیے ان منافقین کا یہ کہنا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ان کو قتل کیا جاتا۔ فرمایا یہ بات غلط ہے، کوئی آدمی نہیں مرتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ اور ایک وقت مقرر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، کوئی عمل کرتا اور کہتا ہے مجھے دنیا میں اس کا اجر مل جائے، اور میں نوتی ملا ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی جہاد میں جانے والا اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے مال غنیمت مل جائے، میں غازی کہلاؤں، شہید کہلاؤں،
میری شہادت یا شجاعت کا چرچا ہو، لوگ واہ واہ کریں یا تمغے مل جائے، میں ٹھیک ہے ہم اسے دے دیں گے۔ جو شخص بھی نیکی کر کے اس نیکی کا دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے بدنصیب، اور دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی ناموری، دنیا کا فائدہ، دنیا کا مال و منال چاہتا ہے، اور ہم اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو ارادہ کرتا آخرت کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اسی میں سے دے دیتے ہیں، یعنی آخرت میں بھی اس کو اجر دیں گے۔ اگر وہ صرف یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس عمل کا بدلہ ملے اور آخرت میں یہ عمل میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، فرمایا ہم اس کے اس عمل کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جو شخص نیت کے مطابق دنیا کا طلبگار ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو نیک نیتی کے ساتھ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، ہم اس کو اس کا بدلہ آخرت میں دیتے ہیں۔ آگے چل کے وضاحت کی کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے اسے دنیا میں بھی دے دیں، لیکن اس نے جس نیت کی کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے، ہم اسے آخرت میں اس کا اجر، گویا کہ نیت جس طرح کی انسان کی ہو کہ دنیا کا مفاد، دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت ناموری چاہے گا، دنیا کا فائدہ چاہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی دے دیں گے۔ اس طرح دوسرے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک وہ گروہ ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو صرف دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے بھلائی کی صورت میں طلب کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر عمل کرنے والے کو، خواہ وہ مجاہد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے والا ہو، تو اسے اپنی نیت کا قبلہ درست رکھنا چاہیے۔ صرف یہی اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ اس عمل کے عوض آخرت میں سرخرو فرما دے، اور یہ عمل میری آخرت کا توشہ اور ذخیرہ بن جائے۔ فرمایا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، ان قریب ہم شکر گزاروں کو، قدر دانوں کو، جو ہماری نعمتوں کی قدر کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کو صرف آخرت پر تڑپائیں گے، آخرت میں تو ہے ہی ان کی نیت کے مطابق، لیکن ان قریب ہم ان کو بہترین جزا دنیا کے اندر بھی عطا کریں گے۔ کوئی آدمی اگر آخرت پر ایمان رکھ کے اپنا عقیدہ، اپنی نیت درست رکھتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے دنیا میں بھوکا مارے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر ذلیل کرے گا، قطعاً ایسی بات نہیں۔ تم اپنی نیت درست رکھو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، دنیا کی طمع اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی ناموری اور شہرت، عزت، مفاد، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دو۔ اللہ کی قسم تم آگے آگے ہوگے، اللہ دنیا کی عزتوں کو تمہارے پیچھے پیچھے لگا۔ لیکن جو شخص دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، اسے اللہ یا آخرت بھول جاتی ہے، پھر دنیا آگے آگے ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی مارے مارے بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ اور آخرت کو یاد رکھتا ہے، دنیا کو وقت اہمیت نہیں دیتا، ثانوی حیثیت دیتا ہے، تو پھر وہ آگے آگے ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے۔ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے یہ نہیں کہ اللہ اسے آخرت میں عزت دے گا اور دنیا میں ذلیل کر دے گا، نہیں، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے آخرت میں بھی عزت دے گا اور دنیا میں بھی سر بلند رکھے گا۔ فرمایا وَکَأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیر، کتنے ہی نبی گزرے انبیاء میں سے، قاتل معه، ان کے ساتھ مل کر لڑائی، ربیون کثیر، بہت سارے رب والے، یعنی اے مسلمانوں اگر تم غزوہ بدر یعود میں رسول کے ساتھ چلے ہو تو دنیا کے اندر یہ کوئی پہلا ہی چانس اور موقع نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کیا، اس سے پہلے بھی اللہ کے بے شمار انبیاء اور رسول آئے، اور ان نبیوں میں سے بے شمار نبیوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔
اس طرح ہم دوسرے پارے میں پڑھا ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے کون قتل ہوا؟ جالوت قتل ہوا، وہ واقعہ آپ نے پڑھا، وہ بھی جہاد۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ جہاد اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام میں سلسلہ جہاد کو ہمیشہ باقی اور جاری رکھا، اور وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، احیاء دین کے لیے وہ جہاد کرتے رہے۔ فرمایا کتنے ہی نبی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور قاتل معه ربیون کثیر، لڑائی کی ان کی معیت میں ان کے ساتھ مل کر بہت سارے رب والوں نے۔ وما وہنوا، نہ انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابهم فی سبیل اللہ، واسطے اس چیز کے کہ جو ان کو تکلیف، مشقت، دشواری پیش آئی اللہ کے راستے میں۔ اگر کوئی تکلیف ان کو آئی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ مستقانوا، دشمن کے سامنے دبے بھی، یہ نہیں کہ دشمن کی قوت کو دیکھ کر دب گئے، جس طرح تم نے کہا کہ چلو جی ابو سفیان سے کسی کو درمیان میں دلال ڈال کے امان طلب کر، تم نے گھٹنے ٹیک دیے نا۔ فرمایا نہیں، وہ جو رب والے تھے وہ دبے نہیں، عاجزی اختیار نہیں کی، گڑ گڑائے نہیں، کیونکہ اس راستے میں یہ زیر و بم، یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ آتی رہتی۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ہو رہا ہے جہاد میں جائے گا تو پھولوں کی سیج ہوگی اور اس سے گزرتا ہوا جائے گا، اور جناب اس کے لیے مال غنیمت کے انبار لگے ہوں۔ مشکل مراحل، تکالیف، مسائل، مشقتیں اس راستے میں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جیسے اللہ نے بھی فرمایا یوں ہی ہم تمہیں جنت دے دیں۔ ابھی تو ہم جانچیں گے، پرکھیں گے کون ہے تم میں سے ہمارے راستے میں جہاد کرنے والا، کون ہے تم میں سے مصیبتوں اور تکلیفوں پہ صبر کرنے والا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ فرمایا تم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، جبکہ وہ اللہ والے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ ما ضعفوا وما استکانوا، اگر ان کو کوئی تکلیف، کوئی زخم، کوئی مشقت، کوئی مصیبت، کوئی ابتلا، کوئی آزمائش، کوئی رکاوٹ، کوئی ہزیمت آئی بھی تو وہ ہمت اور حوصلے ہارے نہیں۔ اور تم خیر امہ کے مصداق، اللہ نے تم کو وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کہا، امتا وسطا، تم کو اللہ نے امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، اور تم ایک ہی مارکے میں ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ تمہاری شان بلند، تمہارا مقام اونچا، تمہاری عزت اللہ نے بہت ہی بلند رکھی، کیا تم ان لوگوں سے بھی گئے گزرے؟ ایسے نہ کرو، پہلے بھی رب والے نبیوں کے ساتھ مل کے لڑے، ما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، انہوں نے حوصلہ نہیں آرا واسطے اس چیز کے جو ان کو اللہ کے راستے میں مشکل اور مشقت پیش آئے، ما ضعفوا، انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی، وما استکانوا، وہ دبے بھی نہیں، عاجزی بھی نہیں کی، مخالف اور دشمن کے سامنے اپنی کمزوری بھی ظاہر نہیں، گڑ گڑا کر معافی اور امان بھی طلب نہیں۔ اور یاد رکھ لو واللہ یحب الصابرین، اللہ انہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے کہ جو ہر حال میں ثابت قدم رہے اور صبر اور ثبات کا پیکر بن کر رہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر یہ عرض کرتا ہوں، صبر کا یہ معنی مت سمجھے کہ کسی نے تھپڑ مار دیا اور آدمی کہے جی میں بدلہ نہیں لیتا، میرا صبر ہے، یا کوئی مر گیا تو آدمی کہے جی میں کچھ بھی نہیں، زبان سے میرا صبر ہے۔ یہ صبر ہے لیکن یہ نچلے درجے کا صبر ہے۔ اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں انسان اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کے پایہ صبر و ثبات میں
تزلزل اور لغزش نہیں آنی چاہیے، وہ ڈٹ جائے، جم جائے، پکا ہو جائے اس پر۔ فرمایا جو لوگ ہر مشکل میں، مشقت میں، ابتلا میں، پریشانی میں، تنگی میں، ہزیمت کے وقت بھی اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں، اپنے مشن کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، اپنے نصب العین پر کاربند رہتے ہیں، اور وہ دشمن کے سامنے نہ گڑ گڑاتے ہیں، نہ کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، نہ تھوڑ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اس طرح صبر کرنے والے ہیں، ایسے صابر اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر وما کان قولہم الا ان قالوا، نہیں تھا کہنا ان کا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، یعنی اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ، اتنی بہترین صفات کے حامل، لیکن پھر بھی جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کا جو قول ہے، ان کی جو بات ہے، اور یہ بات، یہ قول دعا کے طور پر اللہ نے ذکر کی۔ ان قالوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور بخش دے ہمیں جو زیادتی ہوئی ہم سے بیچ ہمارے کام دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جی اب ہم سیدھے جنتی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنے دن اور رات قربان کیے ہوئے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہوا، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہوا، یہ سب کچھ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے اس عمل پہ ناز نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کسی گمانڈ کا اور کسی خود فریبی کا شکار نہیں ہے، بار الہ ہم تیرے راستے میں جہاد کرنے کے باوجود تجھ سے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دینا، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اس جہاد کے کام میں ہم سے جہاں کہیں بھی چوک ہوئی ہو، زیادتی ہوئی ہو، حد سے تجاوز ہوا ہو، اے اللہ ہمارے اس کام میں ہماری لغزش کو بھی معاف کر دینا۔ دو باتیں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور رب کائنات تو ہی قدموں کو جمانے والا ہے، اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھنا، کہیں ہم اکھڑ نہ جائیں۔ اللہ اپنی تائید، اپنی مدد ہمارے شامل حال رکھنا۔ وہاں بھی ذکر ہوا نا، کیا کہا انہوں نے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے کہ ہم صابر بن کر ڈٹے رہے، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اور یہاں بھی کہ انہوں نے التجا کی کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی درگزر کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور اے اللہ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر فتح و نصرت عطا فرما دے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، آتاہم اللہ ثواب الدنیا، عطا کیا ان کو اللہ نے دنیا کا بھی بدلہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا، فتح دی، نصرت دی، عزت دی، ملک دیے، حکومت دی، مال غنیمت دیا، دشمنوں کو ان کے تابع اور معتاد کیا، ان کو باج گزار کیا، ان کو جزیہ دینے پر مجبور کیا، اللہ نے ان کو فرما روائی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، سلطانی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، یہ سب اللہ کی طرف سے آتاہم اللہ ثواب الدنیا۔ انہوں نے مانگا نہیں، خواہش نہیں کی، لیکن اللہ نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیے تو یہ کیسے ہو کہ تم میرے لیے لڑو اور میں تمہیں ذلیل کروں؟ نہیں، اگر تم میرے لیے کام کرو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں
تمہاری شکر گزاری کا بدلہ اور اجر عطا فرما۔ لہذا آتاہم اللہ ثواب الدنیا، عطا کیا ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ اور ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب اور آخرت کے بدلے کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بہترین۔ آخرت میں ان لوگوں کو اس نیکی کا جو اجر اور صلہ ان کی بہترین نیتوں کی وجہ سے اللہ عطا کرے گا وہ بہت عمدہ ہے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ لوگ کہ جو نیکوکار ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اگر تم نے ان کا کام آنا کن کا، کافروں کا، وہ کیا کر دیں گے، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری۔ غزوہ احد کے بعد کافروں کے مختلف طبقوں اور گروہوں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اب سمجھ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تمہیں مروا دیں گے، اب بچ گئے ہو، 70 مر گئے، کچھ زخمی ہو کر آ گئے ہو، اگر آئندہ اس کے کہنے پر چلے نا تو یہ تمہیں مروا دے گا، کس چکر میں پڑے، چھوڑو۔ اب ایک طرف وہ لوگ کہ جو پکے، انہوں نے دو ٹوک ٹھوک کر جواب دیا، جاؤ اپنا کام کرو، ہم اس حال میں بھی خوش ہیں، ہمیں طمانینت ہے، تسکین ہے کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں، کوئی بات نہیں، حالات کے نشیب و فراز سے ہم گھبرانے والے۔ اور ایک وہ کہ جو پہلے ہی دل سے غلط ذہنیت اور نیت کے لوگ تھے، وہ تو تھے، کچھ درمیان والے لوگ، اس کی سنی ہاں بھائی ٹھیک ہے، ادھر ہی دل پلٹ گیا، اس کی سنی ادھر دل پلٹ گیا، یعنی ایسے کچے ذہن کے لوگ، جہاں بات دیکھی چسکا لگایا، دانت نکالے، ہاں ہوں کی، چل پڑے آگے، کسی اور سے بات کی، کسی دوسرے سے، کسی تیسرے سے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت یا ذہنی پختگی کا کوئی معیار نہیں، اور ایسے لوگ چاہے مخلص بھی ہوں لیکن وہ بسا اوقات بڑے خطرناک ثابت ہوتے، کاز کے لیے وہ بسا اوقات بڑے مصائب اور بڑی پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور انہی کو کہتے ہیں بے وقوف دوست۔ ہوتے دوست ہیں لیکن ہوتے بے وقوف ہیں، حماقت طے کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نرمی سے سمجھایا، یہ پہلا موقع آپ نے جس دوست نے پڑھی ہے میرے پاس سورہ توبہ 10ویں پارے میں، وہاں غزوہ تبوک کا ذکر تھا، اور وہاں جو بے تعدادیاں ہوئی مسلمانوں سے، اس پر بھی اللہ نے گرفت کی، لیکن وہاں انداز بڑا جارحانہ اور متشدد تھا، بڑا سخت انداز تھا۔ اللہ نے وہاں جب مسلمانوں کی گرفت کی ان کی کمزوریوں پر بڑا سخت ہاتھ رکھا، لیکن یہاں ہاتھ بڑا نرم ہے، حالانکہ یہاں پر ان سے غلطی اتنی سنگین، زیادہ سنگین سرزد ہوئی، غزوہ تبوک میں اتنی سنگین غلطیاں نہ تھیں، لیکن یہاں پہلا موقع تھا اس لیے سمجھانے کے لیے بڑا نرم ہاتھ رکھا، لیکن وہاں تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد معمولی غلطی پر بھی گرفت بڑی شدید اور بڑی زبردست اور طاقتور فرمائی۔ یہاں پر چونکہ پہلا موقع تھا اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو سمجھایا کہ اے ایمان والو، کافروں کی باتوں میں نہ، منافقوں، یہودیوں یا کافروں کا کوئی بھی ٹولہ ہے، منکرین حق کا کوئی بھی ٹولہ ہے، ان کی باتوں میں نہ، اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو کیا کریں گے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہارے ایڑیوں پر پھیر دیں، یعنی تم تازے مسلمان ہوئے، اگر ان کی باتوں میں آئے تو الٹے پاؤں فوراً وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ گئے
تو تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ۔ اس سے بڑا گھاٹا، نقصان اور خسارہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم ایمان کی نعمت سے محروم ہو اور کفر کی طرف الٹے پاؤں پھیرو۔ لہذا بل اللہ مولا، ان کی باتوں میں نہ ہو۔ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ اللہ کو کارساز سمجھو۔ اگر ایمان والے ہو نا، معمولی دقتوں، مشقتوں، پریشانیوں سے مت گھبراؤ۔ یہ تو معمولی ہے، بڑی پریشانیاں بھی آ جائیں تو اگر اللہ پر ایمان ہے تو مت گھبراؤ، اس لیے کہ اللہ تمہارا کارساز ہے۔ اور یاد رکھو وہ خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے، اس سے اچھا اور بہتر مددگار بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پر ایمان رکھو، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ لہذا تم اس کی ذات پر ایمان پکا رکھو، کافروں کو اٹھانے پر ایمان چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تو یہ بات بتلائی کہ موت و حیات کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جانے سے ہم موت کے قریب ہو جاتے ہیں اور نہ جائیں تو ہمیں زندگی لمبی مل جاتی ہے، ان کی یہ سوچ فرسودہ ہے، بیکار ہے، ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ موت اللہ کے حکم سے وقت مقرر پر ہی آتی ہے، اس کے اندر تقدیم تاخیر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے انبیاء کی معیت میں بھی اللہ والوں نے جہاد کیا، لیکن ان کا صبر و ثبات کا، حوصلے کا اور سوچ و فکر کا معیار بہت بلند تھا۔ تم بہترین امت ہو، تمہارا معیار اس سے بھی بلند ہونا چاہیے۔ یہ کم ہمتی والی باتیں اور یہ تھوڑدنی والی باتیں اور یہ صبر و ثبات کے منافی جو باتیں ہیں، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تمہیں احساس دلانا چاہتا ہے، تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہارا مورال بلند ہونا چاہیے، تمہارا معیار اونچا ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ تھے، تمہیں تو اس سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ جو کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی اور کام کرنے کے باوجود عز و انکساری کے ساتھ کہا کہ اللہ ہمارے کام میں ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، تجاوز اور زیادتی اور غلطی ہوئی ہو، اللہ معاف کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں کافروں پر نصرت اور فتح عطا فرما۔ یہ تھی ان کی سوچ اور ان کی دعا۔ پھر نتیجہ بھی سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی اس کا بہترین صلہ اور بدلہ اور اجر دیا، اور آخرت میں کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ اور آخری بات کہ اے ایمان والو، کافروں کی باتوں میں نہ آنا۔ اس نازک موقع پر اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو محفوظ رکھنا۔ تمہارا دشمن اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، تمہیں ورغلائے گا، تمہیں بہکائے گا، پھسلائے گا، بدگمانیاں پیدا کرے گا، شکوک و شبہات تمہارے ذہنوں کے اندر ڈالے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا جائے، بہکا دیا جائے، پھسلا دیا جائے، اور پھر کفر کی طرف تم پلٹ جاؤ۔ خبردار، ہوش میں رہنا، اپنے دشمن سے خبردار رہنا۔ اگر ایسے ہو گیا تو اس سے بڑا تمہارے لیے گھاٹا اور خسارہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا تم اللہ پر توکل کرو، اس پر ایمان قائم رکھو، اس کی ذات کے ساتھ وابستگی، اس کی ذکر، اس کی یاد اور اس کی مدد کو طلب کرو۔ اللہ تمہارا حامی، ناصر اور مددگار اور کارساز ہے، اور یاد رکھو اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو پھر ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیتا ہے، اور وہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا یہ تربیتی پوائنٹ تھے جو اللہ رب العزت نے اس غزوہ احد کے تناظر میں ایمان والوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے بیان فرمائے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے، ان تموتا، یہ کہ اسے موت آئے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے، کتابا مؤجلا، لکھا ہوا وقت مقرر ہے، ومن یرد،
اور جو ارادہ کرے ثواب دنیا دنیا کے بدلے کا نؤتہ منہا ہم عطا کریں گے اسے اسی میں سے، ومن یرد اور جو ارادہ کرے ثواب الآخرہ آخرت کے بدلے کا نؤتہ منہا ہم دیتے ہیں اسے اسی میں سے، وسنجزی الشاکرین اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وکأی من نبی اور کتنے ہی نبی تھے انبیاء میں سے، قاتل معاہ ربیون کثیر لڑائی کی جہاد کیا ان کی معیت میں بہت سارے رب والوں نے، وما وہنوا بس نہیں انہوں نے حوصلہ ہارا ہمت ہاری، لما اصابہم واسطے اس کے کہ جو پہنچی ان کو تکلیف مشقت مشکل، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، وما ضعفوا اور نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہیں وہ دبے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، وما کان قولہم اور نہیں تھا کہنا ان کا الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا رب ہمارے بخشتے واسطے ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور ہماری زیادتی فی امرنا بیچ ہمارے کام کے، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھنا ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرمانا ہماری اوپر کافروں کی قوم کے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا بس عطا کیا ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور عمدہ ہے بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے اطاعت کی، کہاں مانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم پھیر دیں گے تم کو علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا خاسرین پس تم مبتلا خسارہ ہو جاؤ گے، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ آقا ہے تمہارا، حامی ہے تمہارا، کارساز ہے تمہارا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور نہیں ہے واسطے کسی جان کے ان تموتا یہ کہ وہ مرے یا اسے موت آئے، الا بإذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم کے، کتابا مؤجلا لکھا ہوا وقت مقرر ہے، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا اور جو ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا نؤتہ منہا ہم عطا کریں گے اسے اسی میں سے، وَمَن يُرِدْ اور جو ارادہ کرے ثواب الآخرہ ہم آخرت کے بدلے کا نؤتہ منہا ہم عطا کریں گے اسے اسی میں سے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی انبیاء نبیوں میں سے، قاتل معاہ لڑائی کی ان کی معیت میں ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر بکثرت رب والوں نے، فما وانوا بس نہیں انہوں نے ہمت ہاری، لما واسطے اس چیز کے کہ جو اصابہم پہنچی ان کو تکلیف، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، وما ضعفوا اور نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہیں وہ دبے گڑ گڑائے یا عاجزی کے، واللہ اور اللہ یحب الصابرین محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، وما کان قولہم اور نہیں تھا کہنا ان کا الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا رب ہمارے بخش دے واسطے ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا اور زیادتی ہماری بیچ ہمارے کام کے، وثبت اور ثابت قدم رکھنا اقدامنا ہمارے قدموں کو، ثابت رکھنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرمانا ہماری علی القوم الکافرین اوپر کافروں کی قوم کے، فآتاہم اللہ بس عطا کیا ان کو دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور عمدہ ہے بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے اطاعت کی، کہا مانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم پھیر دیں گے تم کو علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا خاسرین پس تم پڑ جاؤ گے خسارے میں، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، آقا ہے، مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔